नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बु, नहीं वो पसंद करता। युहिब्बु क्या है? मुज़ारे है। हब्बा युहिब्बु, नहीं वो पसंद करता। अल्लाह जहरा, जहर बुलंद आवाज, तेज आवाज। एलानिया के लिए भी जहर आया है, खुल्लम खुल्ला के लिए भी जहर आया है। एलानिया, खुल्लम खुल्ला, बुलंद आवाज। बुलंद आवाज वही होती है ना, बुलंद आवाज का मतलब होता है सबको सुनाना, जाहिर करना, वरना तो छुपके से वो तो फिर छुपके हो जाती है। ठीक है, बुलंद आवाज करना। बिस्सूई, बुराई के साथ। मिनल कौली, बात में से। मगर मन, जिस पर। जुलिमा, जुल्म किया गया हो। वकाना, और है अल्लाह। समीअन, खूब सुनने वाला। अलीम, खूब जानने वाला। अगर हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आप उसको जो है बुलंद आवाज से सबको सुना कर ये भी हो रहा है मेरे साथ, ये भी हो रहा है मेरे साथ, ऐसे नहीं कह सकते। ये पसंदीदा नहीं है। ठीक है कि मेरे साथ ये हो रहा है, अब ये परेशानी, जो भी आ रहा है उसको अपनी परेशानियां सुना रहे हैं। अपनी परेशानियां ना सुनाएं। अपनी परेशानियां किससे शेयर करें? मैंने पहले भी बताया, अल्लाह ताला से। लेकिन किसी के ऊपर जुल्म किया गया है, यानी कोई मान लो कोई इंसान है और उसके ऊपर किसी के भी थ्रू जुल्म किया जा रहा है, कोई किराएदार हो गया, मकान मालिक हो गया, कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो वो जो है बता सकता है अपने जुल्म को। जालिम अपने जुल्म को बता सकता है कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। जालिम अपने जुल्म को कोर्ट में भी ले जाता है, यानी किसी का कत्ल हो गया, ठीक है, अदालत में, अब वो अपनी आवाज सुनाए कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमें इस तरह कत्ल किया गया या इस तरह हमें सताया जा रहा है, तो वो अदालत में अपना जुल्म बता सकता है। ठीक है, इसमें मना नहीं है। लेकिन कोई अल्लाह ताला की तरफ से परेशानी आ रही है, तंगी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, वो आप जोर जोर से बता नहीं सकते। कोई भी आपको परेशानी आ रही है, अब इससे शेयर कर लिया, बुलंद आवाज से अब ऐलान करके सुना रहे हैं, तो वो पसंदीदा नहीं है। ठीक है, तो मजलूम अपना बदला ले सकता है। मजलूम अपने ऊपर किए हुए जुल्म अदालत में बता सकता है या फिर लोगों को बता सकता है ताकि उसकी मदद करें। ठीक है, और मजलूम जो है वो बद्दुआ भी कर सकता है। अब इसके ऊपर जैसे अगर किसी ने किसी को गाली दी, ठीक है, तो बदले में वो वैसे ही गाली दे सकता है, उससे ज्यादा गाली नहीं दे सकता। अगर उसने उससे ज्यादा गाली दी तो क्या होगा कि वो फिर जालिम बन जाएगा और दूसरा वाला मजलूम बन जाएगा। लेकिन परहेज करें कि कौन सी गाली है, किस हद तक वाली, अपनी जबान गंदी ना करे, क्योंकि फिर ये भी है कि अल्लाह ताला माफ करने वाले को ज्यादा पसंद करता है। अब जैसे एक बार एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मुझे मेरा पड़ोसी बहुत ज्यादा सताता है, वो मुझ पर जुल्म करता है। तो आपने कहा कि अपना सारा सामान बाहर रख दो, बाहर निकाल कर रख दो। उसने ऐसा ही किया। तो जब लोगों ने उसका सामान देखा तो वो उससे पूछने लगे। उसने बताया, मेरा पड़ोसी मुझ पर जुल्म कर रहा है, यानी हर एक को वो बता रहा था। चुनाचा वहाँ उसका पड़ोसी भी वहां से गुजर रहा था। हर कोई, उसका पड़ोसी ने भी देखा कि जो भी जा रहा है उसके पड़ोसी को लानत दे रहा है, जो भी जिसको भी वो बात बताता है, और हर कोई किसको लानत दे रहा था? पड़ोसी को लान तान कर रहा था, बुरा भला कह रहा था। इससे पड़ोसी को शर्म आई और उसने जुल्म करना छोड़ दिया ताकि लोग मुझ पर लान तान ना करे, मुझे लानत ना दे। इस तरह का जुल्म। ठीक है, अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, लेकिन माफ अगर किसी ने कर दिया, यानी अगर मान लो किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया और उसने माफ कर दिया, तो वो ज्यादा बेहतर है, यानी उसका अजर ज्यादा है। बदला लेने से गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अपना बदला ले लिया। ठीक है, अब इन तुबतू, अगर तुम जाहिर करो, बदा जाहिर करना, अगर तुम जाहिर करो, खैरन कोई नेकी भलाई, या तुख्फूहु छुपाओ उसे, खुफिया बताया था मैंने, खुफिया से याद करें, तुख्फूहु छुपाओ उसे, औ या ताफू दरगुजर करो, अफा दरगुजर करना, ताफू तुम दरगुजर करो, अनिसूई किसी बुराई से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह है, अफुवन बहुत माफ करने वाला, कदीर कुदरत वाला। अगर तुम जाहिर करो कोई नेकी या छुपाओ उसे या दरगुजर करो किसी बुराई से, तो बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत कुदरत वाला है। यानी अगर छुपाना, जाहिर करना और छुपाना क्या है? जुल्म के ऊपर, कि अगर उसे छुपा लो या माफ कर दो तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि इसका एक वाकया सुनाती हूँ। एक बार हजरत आयशा की कोई चीज चोरी हो गई तो उन्होंने चोर को बद्दुआ दी। आपने फरमाया, क्यों उसका बोझ हल्का करती हो?
یعنی اگر تم نے اس کو بددعا دے دی تو خود تم نے اس کا بدلہ لے لیا، اب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بددعا بھی دے سکتے ہیں. ایک تو بدلہ لینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بددعا. کیونکہ ظالم کی کیا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سیدھا جا کر لگ جاتی ہے. نبی نے بتایا نا، جب کسی کو صدر بنا کر بھیجتے تھے کسی ملک میں تو کیا کہتے تھے؟ ہدایت دیتے تھے، اور اس میں سے ایک ہدایت کیا ہوتی تھی کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، مطلب کسی پر ظلم مت کرنا، اور وہ بددعا دے گا تو اس کی بددعا سے بچنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ظلم کے حق میں جس نے بددعا دی اس نے اپنا بدلہ لے لیا. بدلہ لینے کی 3 صورتیں ہیں. ایک، جیسا اس نے کیا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے. دو، انسان اگر اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، زبان سے کچھ نہیں، اگر وہ اس سے لڑ نہیں سکتا یا اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر اس کو بددعا دے دے. 3، اسے معاف کر دے. اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا اس نے سارا معاملہ. اب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جس نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان سے الگ مخاطب ہوں گے کہ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو کے اوپر حق ہو گیا کہ اب وہ ان کو اجر دیں گے ہی دیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، دنیا میں ان کے اوپر ظلم ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر اس کو معاف کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہو تو اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا وہ اس کو معاف کر دے، جس نے اس کو کبھی نہ دیا وہ اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلق کر لیا وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. اور جو شخص سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے خالی ہے. ظاہر ہے نا، اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہو گئی، کسی نے پہل کر دی تو اس میں تکبر نہیں ہے، یعنی اب وہ تکبر سے خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اور معاف کرنا بہتر ہے. جب کوئی شخص، نبی نے فرمایا جب کوئی شخص آپ سے معافی مانگنے آتا ہے اگر آپ اس کو معاف نہ کریں تو یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ ڈکیتی ڈالنے والوں کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکو کو کتنا گناہ ملے گا؟ اتنا ہی گناہ اس کو ملے گا کہ اگر کسی نے آپ سے معافی مانگی اور آپ اسے معاف نہ کریں. اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو آپ معاف کر دیں، اللہ کے خاطر معاف کر دیں، چاہے آپ کے اوپر کتنا بھی ظلم ہوا ہو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں. یہ سب کیا آ رہا ہے اوپر؟ یکفرون، یریدون کیا ہے؟ یہ مضارع. ان کے یفرقو، وہ فرق کریں، فرقا یفرقو، کہ وہ فرق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہیں، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض، بعض پر، ونکفر، اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض، بعض کے ساتھ، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان کے یتخذو، وہ بنا لے، درمیان، بین ذالکا، اس کے درمیان، سبیلاً، کوئی راستہ. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تفرقہ ڈالیں، بینا، درمیان، اللہ کے، یعنی تفرقہ ڈالیں مطلب فرق کریں، تفرقہ کریں، فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان. اب یہ کس کے اوپر ہے؟ کون فرق کرتا ہے؟ یہ بات کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور انجیل، ٹھیک ہے، ان کو نہیں مانا، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا. نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. کس کو مانا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو مانا. اور کون سی کتاب مانی؟ تورات مانی. باقی انہوں نے انجیل کا انکار کر دیا. اور کس کا انکار کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور قرآن کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اور کیا باتیں مانتے ہیں؟ جو باتیں ان کی اپنی کتاب میں ہوتی ہیں وہ تو مان لیتے ہیں، اور جو باتیں اپنی کتاب میں نہیں ہوتی وہ اس کو نہیں مانتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ. مطلب ٹھیک ہے، جو ہمارے میں ہم مان لیں گے،
لیکن باقی نہیں مانیں گے. شریعت جو ہے تھوڑی بہت الگ ہوتی ہے نا, دین سب کا ایک ہوتا ہے, جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا دین ایک ہے, لیکن شریعت ماحول کے اکارڈنگ, حالات کے اکارڈنگ تھوڑی بہت بدل جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کتنے سارے اگزامپل دیے تھے. نماز کا, سب کی نماز ایک طرح تو نہیں تھی نا. جیسے نماز میں پہلے زیادہ نمازیں تھیں اور اب صرف 5 فرض نمازیں. پہلے روزے بھی اس میں سحری نہیں ہوا کرتی تھی اور اب سحری ہوتی ہے. تو اس طرح سے شریعتیں بدل جاتی ہیں, لیکن دین سب کا ایک ہی رہتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے ہم جو ہماری کتاب میں ہم وہ مانیں گے, باقی ہم اس کا انکار کریں گے. اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ یتخذو, وہ بنا لے درمیان اس کے کوئی راستہ, مطلب ایسا راستہ بنا لے کہ ٹھیک ہے کمپرومائز والا, تم اپنا مانو ہم اپنا مانتے ہیں, آپ ہمیں مت چھیڑو, ہمارے پاس بھی تو آسمانی کتاب ہے. تو وہ چاہتے ہیں ان کے درمیان کا راستہ نکالیں, ٹھیک ہے. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے. پہلے کوئی یہودی اگر تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اب اسے ایمان لانا ہوگا. یہی ہے نا اہل کتاب, جب اگر وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی فرض ہے. جب تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تب تک وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے. شرط ہے یہ کہ نبی کو ماننا ہی ہے, ٹھیک ہے. اولئکا, یہی لوگ ہیں, وہ کافرون, کافر ہیں, حقاً, حق ہے, سچ ہے, وَأَعْتَدْنَا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے. پہلے بھی کتنی بار آیا یہ اعدّا, اعتدنا, ہم نے تیار کیا, للکافرین, کافروں کے لیے, عذاباً, عذاب, مہیناً, رسوا کرنے والا. یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. ظاہر ہے جو انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, اور انہوں نے انکار کر دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا. اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, عذاب رسوا کرنے والا. وَأُولَئِکَ, اور وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسولوں پر, وَلَمْ, اور نہیں, یفرقو, انہوں نے فرق کیا, بینا, درمیان, احدن, کسی ایک کے بھی, منہم, ان میں سے, اولئکا, یہی لوگ ہیں, سوفا, جلد ہی, یوتیہم, ہم جلد ہی وہ دے گا انہیں, یوتیہم, وہ دے گا انہیں. کیا ہے یہ, مضارع ہے, اور کس کے وزن پر ہے, یفعلو, یوتیہم, وہ دے گا انہیں, اجورہم, ان کے اجر. کس کی جمع ہے, اجر کی جمع اجور. وکان اللہ, اور ہے اللہ, غفوراً, بخشنے والا, رحیم, رحم کرنے والا. اب کس کی بات بتا رہے ہیں اللہ نے, پہلے یہودیوں کی بات بتائی, اب کس کی بتا رہے ہیں, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, اور نہیں انہوں نے فرق کیا کسی میں بھی, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا, اور ان سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں اور جتنے بھی رسول تھے سب کو مانا. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہ دیں گے, اجر دیں گے. ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی زیادہ بہتر تھے, یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی کتاب زیادہ بہتر ہے, تو راز زیادہ بہتر ہے, یا قرآن ان سے زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. ہم کسی کو میں بھی فرق نہیں کر سکتے, ہمیں سب کو ایکولی اور برابر ہی ماننا ہوگا. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, اہل الکتابی, اہل کتاب, ان کے, تنزل, آپ نازل کریں, علیہم, ان پر, کتابن, ایک کتاب, من السمائی, آسمان سے, فقط, تو در حقیقت, سآلو, انہوں نے سوال کیا, موسیٰ علیہ السلام سے, اکبرو, زیادہ بڑا, اکبر آ گیا نا, الف لگ گیا تو زیادہ بڑا, من ذالکا, اس سے, فقالو, تو انہوں نے کہا, ارینا, ہمیں دکھا, ارینا, ہمیں دکھا, اللہ, جہرتن, سامنے. ابھی پہلے بھی آیا جہر, شروع میں آ گیا تھا نا جہر, کیا آیا تھا, کھلم کھلا, بلند آواز, سامنے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یہاں پر کیا آ گیا, جہرا, سامنے. فَأَخَذَتْهُمْ, سامنے کا مطلب کیا, ہمیں اللہ کھلم کھلا دیکھنا ہے, اپنی نیک ڈائٹ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے, کھلم کھلا دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. فَأَخَذَتْهُمْ, تو پکڑ لیا انہیں, صَاعِقَةُ, بجلی نے, بِظُلْمِهِمْ, ان کے ظلم کی وجہ سے, ثُمَّ, پھر, اتخذوا, انہوں نے بنا لیا, عجلا, بچڑے کو, من بعدی, اس کے بعد, ما, جو, جاءتہم, آ گئی ان کے پاس, بینات, کھلی ہوئی نشانیاں, فعفونا, تو درگزر کیا ہم نے, فا لگ گیا نا, فا کا مطلب تو, عفونا, ہم نے درگزر کیا, فعلنا کے وزن پر, کیا ہے یہ, ماضی, ہم نے درگزر کیا, ان ذالکا, اس سے, وآتینا,
اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ، دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل، غلبہ، مبین، واضح. سلطان کس کو کہتے ہیں؟ ریفرنس، پروف، دلیل ہے نا، واضح دلیل، اور مبین آ گیا اور تاکید کے لیے کہ واضح دلیل، کھلی ہوئی دلیل، ریفرنس. تو یہ اس کا شان نزول کیا ہے کہ کچھ یہودیوں نے، جن میں سے کعب بن اشرف بھی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تختیاں ملی تھی، یعنی جیسے وہ لکھی ہوئی تختیاں لائے تھے اسی طرح کچھ تختیاں آپ بھی ہم کو لا کر دیجیے، تب ہم آپ کو سچا رسول مانیں گے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو یہ صرف آسمانی کتاب مانگ رہے ہیں اور تختیوں کے بارے میں، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ بڑا مطالبہ کرا تھا. اور کیا مطالبہ کرا تھا؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے. ہم تو تبھی یقین کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر ہم یقین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو اگنور کریے، ان کو چھوڑیے، ٹھیک ہے، ان کو اگنور کریے، آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہوئیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے آیا ہے. تختیاں اکٹھی مل گئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں لا کر دی تھی. اب قرآن تو ان کے ہاتھوں میں نہیں آیا، قرآن تو نبی کے زمانے میں لکھا بھی نہیں گیا تھا. پورا اکٹھا کب ہوا؟ وہ کمپائلیشن اس کی کب ہوئی تھی؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تب اس میں، ورنہ وہ تو جب بھی کیا ہوتا تھا، جب حضرت جبریل امین آتے تھے وہ یاد کراتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کرام کو یاد کراتے تھے. حضرت زید علیہ السلام لکھتے بھی تھے، لیکن وہ کبھی چمڑے پہ لکھ دیا، کبھی پتھر پہ لکھ دیا، کبھی کہیں لکھ دیا، وہ بکھرا ہوا تھا، کبھی پتوں پہ لکھ دیا، ایسے نہیں تھا کہ وہ بالکل ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو اگنور کرو. موسیٰ علیہ السلام تو اور بڑی بڑی نشانیاں لائے تھے. کتنی بڑی نشانیاں لائے تھے؟ ایک ڈنڈا پھینکا اور وہ اتنا بڑا اجگر بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا اپنا عصا جب پھینکتے تھے. اس سے بڑی نشانی تو کچھ نہیں تھی. اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. تو آپ ان کے پاس کچھ بھی لائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اگنور کریں. ورفعنا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا، پھر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے جھٹلا دیا تھا نا. تو جو نبی کتاب لائے تھے، تورات لائے تھے، اس کو نہیں مانا انہوں نے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ورفعنا، ہم نے اٹھایا، رفع بلند کرنا، اٹھانا، فوقہم ان کے اوپر، طور پہاڑ، بِمِیثَاقِہِم ان کے پکا کر لینے کی وجہ سے، بِمِیثَاقِہِم ان کے پکا کر لینے، عہد لینے کی وجہ سے. میثاق پکے عہد کو کہتے ہیں، پکا کرنا یعنی پکا عہد، پکے عہد کر لینے کی وجہ سے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. پہلے بھی آیا، یہ تو آسان لگ رہا ہے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، لا تعدوا نہیں تم حد سے بڑھو، نہیں تم زیادتی کرو. عادہ یعودو زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا، نہیں تم زیادتی کرو، حد سے پڑھو. فی سبتی سبت میں، ہفتے میں. وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاق عہد، غلیظ بہت پکا. غلیظ پہلے بھی آیا، غلیظ آتا ہے بہت پکے کے لیے. ایک تو میثاق بھی پکا وعدہ ہوتا ہے. غلیظ کیوں آیا؟ فورس دینے کے لیے. جب ایسی باتیں آتی ہیں تو وہ فورس دینے کے لیے آتی ہیں، جب ڈبل ڈبل آتی ہیں، مزید تاکید کے لیے آتی ہیں وہ باتیں. تو یہ کیا آیا؟ میثاق مطلب پکا اور غلیظ بھی پکا. ہم کیا کریں گے اب؟ پکا وعدہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا اٹھایا تھا؟ طور پہاڑ اٹھایا تھا نا. کیسے اٹھا دیا تھا؟ ان کو ایسا لگتا تھا ہمارے اوپر گر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. اس پر انہوں نے عہد بھی دیا اللہ تعالیٰ کو. کہاں کہہ رہے نا، ان کے پکا عہد لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کرا؟ اس عہد کو توڑ دیا. پھر انہوں نے کیا کرا؟ ہم روز روز عبادت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کریں. کون سا دن؟ پھر اس پہ بھی کہا ٹھیک ہے خود ہی سلیکٹ کر لو. تو انہوں نے کون سا دن سلیکٹ کیا؟ ہفتے کا دن چنا. ہفتے میں دن میں ان کو صرف کیا کرنا تھا؟ صرف عبادت کرنی تھی. اب اس میں انہوں نے کیا چیٹنگ کرنی شروع کری؟ جمعے کے دن جاتے تھے، گڈھا کھود کر آتے تھے، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کے لے آتے تھے. اس میں بھی چیٹنگ کرنی شروع کر دی. مطلب دماغ میں ان کا وہی رہتا تھا. ان کی اور جنریشن نے اور زیادہ، پھر تو وہ ڈائریکٹ ہفتے میں جانے لگ گئے جو آگے جنریشن آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیا؟ ان کی شکلیں کیسی بنا دی؟ بندر جیسی. ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ بندر جیسی شکلیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. اس جنریشن سے یہ سوچے کہ انسان بندر تھا.
کیونکہ یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا کہ کیا انسان پہلے بندر تھا. پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے پہلے بھی بندر تھے, ٹھیک ہے, بندر والی مخلوق تھی دنیا میں. اور دوسری بات یہ کہ جس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنریشن آگے بڑھنے نہیں دیتے, اس کی پوری کی پوری اسی وقت وہ پوری ختم ہو جاتی ہے, اس کی جنریشن آگے نہیں بڑھتی. ان کی جنریشن آگے نہیں بڑھی تھی, وہ سب کی سب تبھی کے تبھی وہیں کے وہیں تباہ ہو گئے تھے کہ بندر سے پیدا ہوتے پھر دھیرے دھیرے انسان بنتے, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی آدم علیہ السلام کو بنایا, انسان بنایا, اور ہمارا ایمان بھی اسی پہ. ہمیں اگر یہ والی بات مانیں گے بندر والی تو یعنی ہمارا ایمان پھر پکا نہیں ہے, پھر ہم قرآن کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. اور نعوذ باللہ قرآن کی بات کو جھٹلانا کیا ہے؟ کفر میں شریک ہونا. فَبِمَا, فا مطلب تو, بی وجہ, ماں جو, تو اس وجہ سے جو, نقدہم, نقد توڑنا, کمی کرنا, توڑنا, نقد کہتے توڑنا, توڑنے کی وجہ سے, ان کا توڑنا. نقد کیا آیا ہے؟ نقد آیا ہے فعل, ان کا توڑنا. نہ یہ ماضی ہے نہ یہ مضارع, یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو ان کے توڑنے کی وجہ سے, پورا کیا پڑھیں گے؟ تو ان کے توڑنے کی وجہ سے. کیوں پڑھیں گے ایسا؟ فا کا مطلب تو, بی کا مطلب وجہ, وجہ بھی آتا ہے, اور ماں مطلب جو, نقد مطلب توڑنا, ہم مطلب ان کا, ان کے توڑنے کی وجہ سے, میثاقہم, ان کا عہد, وکفرہم, اور ان کا کفر کرنا. اب یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے, نہ تو یہ یکفرو ہے نہ تو یہ کفرو ہے, یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے, کیونکہ فا کے اوپر زبر نہیں ہے, فا کے اوپر کیا لگ رہا ہے؟ جزم لگ رہا ہے. تو اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے, بی آیت اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ, وقتلہم, اور ان کا قتل کرنا, یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے, اور ان کا قتل کرنا, انبیاء کو, بغیر الحق, بغیر حق کے, وقولہم, اور ان کا کہنا, یہ بھی کیا ہے؟ قول, فعل ہے, اور ان کا کہنا, قلوبہم, ہمارے دل, غلوفن, غلفن, غلاف ہے, بلکہ طبع, مہر لگا دی, اللہ نے, پہلے بھی آیا یہ طبع, مہر لگا دی اللہ نے, علیہم, ان پر, بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے, فلا, تو نہیں, یؤمنون, وہ ایمان لاتے, الا, مگر, قلیل, بہت تھوڑے. کیا ہے اب اس میں؟ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بار بار اپنے عہد کو توڑا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا, اور انبیاء کرام کو قتل کیا. کتنے انبیاء کرام کا قتل کیا تھا انہوں نے؟ کئی ہزار کا انہوں نے قتل کیا تھا, اور کسی کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, کسی کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا, کسی کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا, کسی کا انہوں نے ڈائریکٹ قتل کر دیا. حضرت الیاس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, کتنے کے ساتھ کیا کیا کیا. ٹھیک ہے, اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل غلاف ہے, مطلب غلاف کیا؟ غلاف پہ کیا ہوتا ہے؟ اب کور ہو گئے ہمارے دل, آپ کچھ بھی کہہ دیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی ہدایت کی بات بتاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آپ کچھ بھی کہہ لیں ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ہمارے دل تو ڈھکے ہوئے. غلاف پہ یہ ہوتا ہے نا, اندر گندگی نہیں جاتی, نہ تو کوئی اچھی چیز جا سکتی نہ گندی چیز جا سکتی. اب ان کے دل میں ہدایت نہیں جاتی, ڈھکے ہوئے دل تھے ان کے, تو وہ کھلم کھلا ٹھٹائی سے کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں, ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بار اگر آپ نے خط کو, لیٹر کو رکھا اینولپ میں اور اس پر اسٹیمپ لگا دی, تو اب وہ کھل نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتا, فائنل جہاں تک جانا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اب وہ بیچ میں کھل نہیں سکتا. اب مہر لگ گئی, اب کتنی بھی انہیں باتیں بتا لو قرآن کی یا کیسی بھی, اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کتنا بھی, ابھی بھی ہمارے مسلمانوں میں بھی, یہ صرف منافقوں کی بات نہیں ہے, صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے, ہم اپنے بھی اگر چیک کریں, کتنا بھی سمجھائیں ہم, ان کو سمجھ نہیں آتی بات. اور بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے, ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے اور پھر سمجھ میں ہی نہ آئے بات. ٹھیک ہے, وہ اور بھی کفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے, وقولہم, اور ان کا کہنا, علی, اوپر, مریم علیہ السلام کے, بہتانن, بہتان, عظیمن, بہت بڑا.
کیونکہ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان لگاتے تھے، حضرت مریم کے اوپر بہت بڑا بہتان لگاتے تھے. یہودی مانتے نہیں تھے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا انہوں نے، نہ ہی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا کہا جاتا تھا. اور مریم علیہ السلام کے کیریکٹر کے اوپر بہت زبردست الزام لگائے لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہا. آج بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اب ان قیامت کے دن ان کو اس کا سخت عذاب ملے گا. کسی پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کی پاکی کی گواہی دے دی. قرآن میں صاف صاف بتا دیا کہ وہ کتنی نیک اور بالکل پاک باز خاتون تھی، وہ کس قدر انہوں نے اپنی عظمت کی حفاظت کری. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اس کے باوجود انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. اور تورات میں بھی تھی یہ سب باتیں، ٹھیک ہے، انجیل میں بھی تھی یہ سب باتیں، اس کے باوجود انہوں نے الزام لگایا اور ان کو نہیں مانا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا، بے شک ہم نے، قتلنا، ہم نے قتل کیا، مسیحا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو. مسیح عیسیٰ ابن مریم، میں نے کتنا ایکسپلین کرا تھا مسیح کے بارے میں. مسیح کس کو کہتے ہیں، پورا اس کا ورڈ میں نے ایکسپلین کرا تھا لاسٹ جب آیا تھا 30 ہاں. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول تھے اللہ کے، وما، اور نہیں، قتلوہ، انہوں نے قتل کیا اسے، وما، اور نہیں، صلبو، انہوں نے سولی چڑھایا، ہو اسے، یعنی نہیں انہوں نے صلیب دیا، سولی چڑھایا اسے، ولیکن، اور لیکن، شبہا، وہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کسے کہتے ہیں، شک میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، شین ہے اور شین کے اوپر کیا لگ رہا ہے، پیش لگ رہا ہے، مجہول آ گیا. شک میں ڈال دیا گیا، لہم، ان کے لیے، کیا، وہ معاملہ شک میں ڈال دیا گیا. وَإِنَّا، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے، اختلاف کیا، فیہ، اس میں، لفی شکن، ضرور ہی شک میں ہیں، منہ، اس سے، ما، نہیں، لہم، ان کے لیے، بھی، اس کا، من علم، کوئی علم، اللہ، سوائے یا مگر، اتباع، پیروی کرنا، اتباع کرنا، آ گیا نا، اتباع، پیروی کرنا، ظنی، گمان کی. گمان کس کو کہتے ہیں، خیال، آرزویں، گمان، ہماری اپنی سمجھ خود کی. وما، اور نہیں، قتلوہ، انہوں نے قتل کیا اسے، یقیناً، یقینی طور پر، مطلب سچ میں قتل نہیں کیا تھا، یقینی طور پر نہیں کیا تھا. اب اس میں کیا ہے، وہ کس بات میں شک میں پڑ گئے تھے، یہودی کے ایک شخص جس کا نام تطلانوس تھا، اس کو حضرت عیسیٰ کے قتل کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا گیا. جب وہ ان کے مکان میں نہ ملے تو جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی. یہودی کو یہ لگا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے ان کو، اس تطلانوس کو پکڑا اور اس کو صلیب چڑھا دیا. تو وہ یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ کس طرح ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ وہ قتل پر درپے ہیں تو اس پر انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جن کی تعداد 12 یا 17 بتائی جاتی ہے. ان کو جمع کیا اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل میری شکل جیسی بنا دے. تو اس میں سے ایک تیار ہو گیا. ان کو جو ہے پھر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا. یہ 2 روایتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال لیکن یہ بات حقیقی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شکل تو ان کی جیسی ہے لیکن تھوڑے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ تھوڑا اس میں ڈفرینس تھا، موٹا کا پتلا کا ہاتھ پاؤں سے ان کو تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی یا نہیں، لیکن شکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی. لیکن وہ معاملہ ان کو شک میں ڈال دیا، یعنی وہ شک میں ڈال دیے گئے. ان کو یہ لگا کہ ہم نے کیا بھی ہے قتل یا نہیں کیا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کیا مان لیا کہ لگتا ہے وہی ہے، ہم نے قتل ان کا کر دیا. لیکن وہ معاملہ شک میں ڈال دیا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، ہاں. اتباع، پیروی کرنا، یہ بھی مصدر ہے، پیروی کرنا گمان کی.
تو انہوں نے گمان کی تو پیروی کی، وہ تو یہی سوچ رہے ہیں اور آج تک بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا آج بھی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی بڑی حقیقت کھول کر رکھ دی کہ وہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے، ان کا نزول ہوگا. ابھی بتاتی ہوں کیسے کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، بلکہ رفعہ اٹھا لیا اسے، رفع پہلے بھی بتایا تھا بلند کرنا، اٹھانا، اٹھا لیا اسے کنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً زبردست، حکمت والا. بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی آیا تھا تیسرے سپارے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں. یہی بتایا تھا نا، میں تمہیں پورا پورا کا مطلب جسم ود روح پورا پورا اٹھانے والا ہوں، ورنہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، جسم یہی رہ جاتے ہیں قبر میں. وَإِن اور نہیں ہے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، الا مگر، لا یؤمنن ضرور وہ ایمان لائے گا، لا ضرور، یؤمنن نون کے اوپر شد لگ گیا، اور وہ کس کے لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے، کہ ضرور ایسا ہوگا، ضرور وہ ایمان لائے گا اس پر، قبلہ پہلے، موتی ہی اس کی موت سے، ویوما اور دن، قیامتی قیامت کے، یکونو وہ ہوگا، علیہم ان پر، شہیدن گواہ. اب اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اپنی موت سے پہلے جب شخص مرتا ہے تو غیب پر سے پردے ہٹا لیے جاتے ہیں، تب ہر کوئی مرنے سے پہلے ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب میں مان گیا، لیکن فائدہ نہیں ہوتا. یہ نہ کہ اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے ان کی موت سے، قیامت کے دن، اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ. دوسرا معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور یہاں آ کر جب ان پر اصلی موت آئے گی تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں اس وقت جتنے بھی موجود ہوں گے وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے، موت سے پہلے پہلے ان کی ایمان لے کر آ جائیں گے. کن کی موت سے پہلے پہلے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی موت ہوگی، ہر کوئی ان پر ایمان لائے گا. تو یہ والا معنی جو ہے وہ زیادہ تر اسی رائے کو لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہر کوئی، جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں وہ پورے کے پورے کنورٹ ہو جائیں گے، سب ایمان لے کر آ جائیں گے اور ان پر گواہ ہوں گے. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہاں پر ہے نا، اور ہوگا وہ ان پر گواہ. کیا گواہ، کیا گواہی دیں گے؟ میں نہیں کہہ کر گیا تھا کہ میری پوجا کرو، مجھے مانو اور میرے آگے سر جھکاؤ یا مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانو. میں نے تو وہی ہدایت پہنچائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی. اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے، صحابہ کرام جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ اس حالت میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف انہوں نے جھانک کر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ہرگز بھی قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا. قیامت کے دن 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ پہلا دخان یعنی دھواں جب آ جائے گا آسمان پر. دوسرا دجال کا نزول ہوگا. تیسرا زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور ان کو نیکی کی تلقین کرے گا. ظاہر ہے اس وقت کوئی مسلمان نہیں بچے گا، تبھی تو وہ نیکی کی بات بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو. چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. پانچواں عیسیٰ ابن مریم کا نزول. چھٹا یاجوج ماجوج کا نزول. ساتواں 3 جگہ زمین کا دھس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں. یہ اور ان سب کے آخر میں ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، جو لوگوں کو ہکا کر ان کی اللہ تعالیٰ کی جمع ہونے کی جگہ لے کر جائے گی. یعنی سب سے لاسٹ میں یہ جو ہے مشرق اور مغرب اور جزیرۃ العرب یہ الگ الگ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل ملا کر 10 ہوئی ہے. تو اور جو آگ نکلے گی وہ فائنل ہوگی، بالکل اینڈ. اور وہ آگ کیا کرے گی؟ لوگوں کو ہکا کر کہاں لے جائے گی؟ میدان حرش میں، سب کے پیچھے لگا دی جائے گی وہ آگ. ٹھیک ہے، وہ آخری نشانی ہوگی. اسی طرح اور بھی آتا ہے اس کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ وہ دجال کا ذکر کر رہے تھے، صحیح مسلم میں دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ دجال اس حال میں ہوگا کہ اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا. یعنی دجال کے بعد آپ تشریف لائیں گے. پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتے کے بازو پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور سر اٹھائیں گے تو وہ موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے.
جس کافر کو ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی وہ اس کا زندہ رہنا حلال نہ ہوگا بلکہ وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لد پر پائیں گے جو کہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، پھر وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، سلیب توڑ ڈالیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے۔ ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا، مال کی بجائے لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اتنا اسلام ہوگا اس زمانے میں جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ لوگ مال کو نہیں لینا چاہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، اس سے بہتر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ مال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہتر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ دجال جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پوری دنیا میں سفر کرے گا، سوائے کہاں، مکہ اور مدینہ، وہاں اس کی انٹری نہیں ہوگی۔ جہاں جائے گا مسلمانوں کی کم سے کم آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس کو خدا مان لے گی۔ جتنے بھی پکے اور سچے مسلمان ہیں، تقوی والے ہیں، صرف وہی اس سے بچ پائیں گے۔ اور اس کے ماتھے پر صاف صاف لکھا ہوگا کافر، کافارہ، کافر۔ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، ہر مومن، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اس کے ماتھے پر جو کافر لکھا ہوگا وہ اس کو پڑھ لے گا، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو خدا مان لے گا۔ اور جو اس کو خدا مان لے گا وہ اسے خوب دے گا، خوب دے گا، یعنی اس کی کھیتیوں میں برکت اور اس کے بارشیں اور خوب اسے دنیا کا مال۔ اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا وہ اس سے سب کچھ چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طاقت اور اتنا کنٹرول اور اتنی پاور دیں گے کہ وہ جہاں چاہے گا بادلوں کو ہکا کر لے جائے گا اور وہیں بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا ہواؤں کا رخ پھیر دے گا۔ سونے کو اگر وہ کہے گا زمین میں سے نکل کر آ، تو پورا کا پورا سونا زمین میں سے نکل کر آ جائے گا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ جن کا ایمان بہت پکا ہوگا، جو واقعے میں اس قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، صرف وہی اس سے بچ پائیں گے، جس نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا، کیونکہ سب حقیقت سامنے ہے ان لوگوں کے۔ اور جو نہیں پڑھ پائے ہمارے بچوں میں سے، وہ تو ضرور اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے ان کو، کیونکہ وہی دکھے گا، ظاہری اسباب دکھیں گے، اور بہت ساری پبلک جو ہے وہ، کیونکہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جو اس وقت دجال کے فتنے سے بچ گیا وہ پھر جنت میں داخل ہوگا، پھر اس کے لیے جنت ہی جنت۔ اس کے پیچھے بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ جب میں آپ کو سورہ کہف پڑھاؤں گی نا، سورہ کہف کی شروعات کروں گی۔ فبی ظلم، تو ظلم کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں کے جو ہادو، یہودی ہو گئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت، حلال کی گئی تھی، جو حلال کی گئی تھی۔ کیا یہ فعلت کے وزن پر مجھول ہے، یہ جو حلال کی گئی تھی، ماضی مجھول، اور وہ بھی کون سا، فیمیل والا، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور ان کا روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرن، بہت سو کو، اکثریت کو۔ تو ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے، ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال کی تھی ان کی، اور روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے کثیرت، بہت سو کو۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کتنی ساری چیزیں ان کے اوپر پہلے حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنی زبردستی اپنے دین میں سختیاں پیدا کری، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، وہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ چیزیں دوبارہ سے حلال ہو گئی۔ کون کون سی چیزیں تھی، کچھ یاد ہے مجھے بتائیں؟ ہادو، جو یہودی، یہ کرا دی میں نے، ہاں بھائی کرانا ہے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، حرمنا، اچھا، فبی ظلم، تو ان کی ظلم کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں کے جو ہادو، یہودی ہو گئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت، جو حلال کی گئی تھی، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرن، بہت سو کو، واخذہم، اور پکڑنا ان کا، لینا ان کا، اخذہ کس کو کہتے ہیں، لینے کو، پکڑنے کو، اور پکڑنا ان کا، ربا، سود، وقت، اور در حقیقت، نوحو، وہ روکے گئے تھے، انکار کیے گئے تھے، روکے گئے تھے، مجھول، انہو، اس سے، وَأَقْلِهِمْ، اور کھانا ان کا،
अकला किसको कहते हैं? अकला खाना। काफ आ जाता तो क्या होता? बड़ा काफ कहना बात, ठीक है। उनके खाने की वजह से, अमवाल माल, नासी लोगों के, बिल बातिली बातिल तरीके से, व आतदना और तैयार किया है हमने, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, मिनहुम उनमें से, अजाब अलीम दर्दनाक। सूद का हर शरीयत में मना है, सूद के बारे में। सूद तो किसी भी तरह जायज नहीं है, ठीक है। वो सूद भी लिया करते थे और सूद इनमें बहुत ज्यादा आम हो गया था और बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सूद खाते थे और लोगों के मालों को बातिल तरीके से हड़पते थे, करप्शन बहुत ज्यादा था उनमें। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब दे रखा है, कितना दर्दनाक अजाब। लेकिन रासिखूना, जो रासिख हैं, पहले भी बताया था मैंने, रासिख क्या होता है? पुख्ता इल्म वाले, पक्के इल्म वाले, सचमुच जो आलिम होते हैं, ठीक है। जो लेकिन रासिखूना जो रासिख हैं, मतलब जो पक्के हैं, फिल इल्मी इल्म में, मिनहुम उनमें से, वल मुमिनूना और जो ईमान लाने वाले हैं, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कब्लिका आपसे पहले, वल मुकीमीना और वो कायम करने वाले हैं, सलाता नमाज को, वल मुतूना और वो देने वाले हैं, मुतूना ये फाइल है, ये फाइल जमा मीम लग रहा है, और वो देने वाले हैं ज़कात, वल मुमिनूना और वो ईमान लाने वाले हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, उलाइका यही लोग हैं, सनुतीहिम जल्द ही हम उन्हें देंगे, अज्र अजीम बहुत बड़ा अज्र। किन लोगों की बात हो रही है? जो लोग इल्म में पक्के हैं। इल्म में पक्के का मतलब क्या होता है? सही इल्म कौन सा होता है? जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो। जो भी इल्म इसके खिलाफ जा रहा है, जो भी चीजें इनके खिलाफ बातें कर रही हैं, वो इल्म सब झूठा है, ठीक है। जो इल्म में पक्के हैं, यानी जो वसी नजर रखते हैं, जिनकी नजर बसीरत वाली नजर होती है, जो सामने का पहलू नहीं देखते बल्कि उसकी अपोजिट साइड को भी देखते हैं, और ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया, और जो नमाज को कायम करते हैं। ये शर्त आप देख लो कि क्या अल्लाह ताला ने शर्तें रखी हैं, किसके लिए? जिनको अज्र मिलेगा। एक तो इल्म में रासिख होना, आप कुरान को पकड़ रहे हैं तो इतना घुस जाइएगा इसके अंदर कि अगर कोई आपसे इसके मुतालिक कुछ पूछे तो आपको हिचकिचाना ना पड़े, आप फौरन बता दे कि नहीं कुरान में ये है, इसके खिलाफ कोई बात है तो समझ जाए कि वो झूठ है। कोई भी इसके खिलाफ कुछ बता रहा है वो आप समझ जाए कि ये झूठ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन घड़त बातें बताते हैं ना, हदीस में ये है, हदीस में ये, पता चला हदीस में वो होता ही नहीं है, अपनी मर्जी से बताते हैं कुछ लोग बातें, ठीक है। तो आप कुरान पढ़ लेंगे, पूरा घुस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ना और बात होती है। ये नहीं कि आपने चलो मायने पढ़ ली, तर्जुमे के साथ पूरा घुस जाए कि किस वर्ड का क्या मतलब है और क्या। अब जैसे एक के बारे में आया कि कुरान में तो ये लिखा है कि पुकारो अपने गवाहों को, सिर्फ इतनी सी लाइन, उसके आगे पीछे नहीं। तो वो गवाहों को पुकारने लगे, मतलब उन्हीं के आगे सर झुकाने लग गए। तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए किसके आगे पीछे क्या है, क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, हाँ किस वजह से कह रहे हैं पुकारो। कयामत के दिन कहेंगे अल्लाह ताला बुलाओ उन्हें, पुकारो उन्हें। नहीं जरूरी, और वो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले, यानी सब चीजों पर ईमान लाना। और नमाज, हर हाल में नमाज को कायम करना। आप देख रहे हैं ना, कुरान जब से शुरू कराया आपने, नमाज और ज़कात का जिक्र है। सबसे पहले नमाज, हर बार हर पेज पर लगभग आ जाता है नमाज का, नमाज पढ़ो, ठीक है। और देने वाले बनो, ज़कात देने वाले, और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले, उनके लिए अज्र है बहुत बड़ा।